बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर याजूज माजूज को आज़ाद छोड़ दिया जाए तो वो इंसानों की ज़िंदगी में फितना और फसाद फैलाएंगे। अगर इंसान ये जान ले कि इस दुनिया में एक ऐसी मखलूक मौजूद है जिसकी भूख कभी ख़त्म नहीं होती और जब वो क़ैद की दीवार से बाहर निकलेगी तो वो ज़मीन पर मौजूद हर चीज़ बशमूल इंसान, हैवानात और दीगर तमाम जानदारों को ख़त्म कर देगी और जब ज़मीन पर कुछ बाकी ना बचेगा तो वो आसमान को हदफ बनाएगी। आपने यकीनन दास्तानों और कहानियों में ऐसी खौफनाक मखलूक़ात के बारे में पढ़ा या सुना होगा, लेकिन हैरत अंगेज़ और परेशान कुन हकीकत ये है कि ये मखलूक हकीकत में मौजूद है और ये मखलूक क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और उसे क़ैद में रखा गया है। दुनिया अपनी आखिरी मंजिल की जानिब तेज़ी से बढ़ रही है और वक्त के गुजरने के साथ साथ क़यामत का दिन करीब आता जा रहा है। वो दिन जब हर चीज़ फना हो जाएगी और इस दुनिया के खात्मे में एक बड़ा किरदार उस खौफनाक मखलूक का होगा जिसका नाम याजूज माजूज है। ये एक खूनख्वार और तबाह कुन मखलूक है जिसकी याद से भी दिल दहल जाता है। दुनिया में एक ऐसी दीवार मौजूद है जिसका जिक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें होने वाले छोटे से सुराख के बारे में इत्तला मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान हो गए। ये दीवार उस मखलूक को रोकने के लिए है और उसके पीछे एक ऐसी मखलूक कैद है जिसकी दहशत ने इंसानियत को फिक्रमंद करके रखा है। क्या आप सदे ज़ुल्क़रनैन के बारे में जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि याजूज माजूज कौन है, वो कहाँ कैद हैं और वो कब दुनिया में ज़ाहिर होंगे? उनकी तादाद कितनी है और वो कहाँ मुक़ीद हैं? जब ये मखलूक ज़मीन पर ज़ाहिर होगी तो वो किस तरह से तबाही और बर्बादी का सबब बनेगी? आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया में उनका ज़हूर कब होगा और कौन सी अलामात और असबाब उनके आने को मुमकिन बनाएंगे। ये जानने के लिए हमारी वीडियो को आखिर तक देखते रहिए और आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको इस मखलूक के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल हो सकें। नाज़रीन गिरामी, तारीख़ी हवालों के मुताबिक ज़मीन के शुमाल मशरिक़ में मंगोलिस्तान के आस पास कदीम ज़मानों में इंसानों की एक बहुत बड़ी आबादी थी। यहाँ की आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ती थी कि लोग मशरक़ी समत या जुनूबी इलाकों की तरफ नकल मकानी करते थे और सैलाब की तरह मुख्तलिफ इलाकों में फैलते जाते थे। ये लोग वहाँ रफ्ता रफ्ता साकन हो जाते और नई आबादियाँ कायम करते। तारीख़ में ऐसी कई लहरें गुजरी हैं जब उन कौमों ने एक सैलाबी क़ुव्वत के साथ उठान की। डॉक्टर इसरार अहमद के मुताबिक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, हाम और याफस, जो उनके साथ कश्ती में सवार थे, जबकि उनका एक बेटा कनान और आबिर तूफान में गरक हो गए थे। साम को सेमिटिक नस्ल कहा जाता है और इस नस्ल से कई मशहूर कौमें जैसे कौम आद और समूद और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक़ है। याफस की औलाद ने वस्ती एशिया के पहाड़ों को उबूर किया और शुमाल की तरफ चले गए, जहाँ से वो मुख्तलिफ समतों में फैल गए। कुछ मंगोलिया और चीन में आबाद हुए, जबकि दीगर रूस, मशरक़ी यूरोप, स्कैंडेनेविया और मगरबी यूरोप तक जा पहुँचे। हाम की नस्ल से क़िब्ती, बर्बर और अफ्रीकी कबाइल जैसे सूडानी लोग हैं। तौरेत में याफस के बेटों में याजूज व माजूज के नाम आए हैं, जबकि दीगर बेटों में 2 बाल यानी जो बाल्टक रियासतों से मंसूब हैं और मोसक यानी मौजूदा मास्को भी थे। जमहूर उलमा के मुताबिक याजूज व माजूज इंसानी नस्ल की 2 कौमें या कबाइल हैं जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की नस्ल से हैं। तुर्क कौम भी उसी नस्ल की एक शाख है और याजूज व माजूज उन कबाइल में से हैं जो ज़ुल्क़रनैन की बनाई हुई दीवार के पीछे कैद हैं। तुर्क कौम के बाज़ अफराद को तारीख़ में याजूज माजूज से जोड़ा जाता है क्योंकि ये उसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिसे सदे ज़ुल्क़रनैन के पीछे छोड़ दिया गया था। मुस्तदर्रिक हाकिम की एक रिवायत के मुताबिक अल्लाह ताला ने बनी आदम को 10 हिस्सों में तकसीम किया, जिनमें से 9 हिस्से याजूज माजूज हैं और सिर्फ 1 हिस्सा बाकी इंसानों का है।
اس روایت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کی تعداد انتہائی زیادہ ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق یہ لوگ کافر ہیں اور دوزخی ہیں، اور ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اہل جنت کے مقابلے میں ان کی تعداد ایسی ہے جیسے 1 اور 1000 کا فرق ہو۔ دوزخ میں جانے والے لوگوں کی اکثریت یاجوج ماجوج سے ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا تصور صرف اسلامی تعلیمات تک محدود نہیں بلکہ دیگر مذاہب میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ 6 صدی قبل مسیح میں آشوریوں نے انہیں سیتھینز کے نام سے جانا۔ 3 صدی قبل مسیح میں چینی علماء نے انہیں ہیسیونو کہا، جبکہ یورپی علماء نے 4 صدی عیسوی میں انہیں ہیون کے نام سے یاد کیا۔ قرآن مجید میں ان کا ذکر یاجوج ماجوج کے نام سے ہوا۔ 13ویں صدی عیسوی میں مسلمان، چینی اور یورپی مورخین نے ان قوموں کا ذکر مغل اور تاتاریوں کے حوالے سے کیا ہے۔ علامہ عبد الرحمن سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق لفظ یاجوج ماجوج اصل میں عربی الفاظ اج یوج اور اجا واجیجا سے مشتق ہے، جس کا مطلب ہے تیزی اور سرعت سے حرکت کرنا۔ اگر یہ لفظ آگ کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب بھڑک اٹھنا نکلتا ہے۔ اس بنا پر یاجوج ماجوج کو ایک وصف سمجھا جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ ان کی فطرت میں تیزی اور حرکت شامل ہے۔ امام ابن جریر طبری، حافظ ابن اسیر اور حافظ ابن کثیر جیسے بڑے مفسرین نے یاجوج ماجوج کو ترک، مغل اور تاتاریوں سے مراد لیا ہے، اور ان کے نزدیک یہ تمام قومیں ایک ہی اصل سے ہیں، اگرچہ بعد میں ان کی کئی شاخیں بن گئیں۔ علامہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بھی خیال تھا کہ یاجوج ماجوج کا اصلی وطن منگولیا اور مشرقی ترکستان تھا، لیکن ان کی صفات کی بنیاد پر روسی، چینی، امریکی اور فرنگی اقوام کو بھی یاجوج ماجوج کہا جا سکتا ہے۔ تاہم علامہ سعدی کی یہ رائے عمومی طور پر تسلیم نہیں کی گئی، کیونکہ قرآن و حدیث میں یاجوج ماجوج کا جو تصور پیش کیا گیا ہے وہ اس سے مختلف ہے۔ قرآن و سنت میں یاجوج ماجوج کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو آخری زمانے میں ظاہر ہوگی اور دنیا میں فتنہ و فساد برپا کرے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت سے پہلے جن 10 بڑی نشانیوں کا ذکر کیا ہے ان میں یاجوج ماجوج کا ظہور بھی شامل ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے۔ جب ہم قیامت کے متعلق بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیاں نہ دیکھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ دھوئیں کا ظہور، دجال کا فتنہ، دابت الارض کا ظاہر ہونا، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، یاجوج ماجوج کا خروج، 3 خسف یعنی زمین میں دھنسنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں اور تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور آخر میں ایک آگ کا ذکر کیا جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتے ہوئے محشر کی طرف لے جائے گی۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کے بالکل قریبی وقت میں ہوگا۔ کچھ احادیث میں ایسی قوم کا ذکر آیا ہے جس سے قیامت سے پہلے مسلمانوں کی جنگ ہوگی، لیکن ان احادیث میں اس قوم کو یاجوج ماجوج نہیں کہا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ان ترکوں سے جنگ نہ کر لو جن کی آنکھیں چھوٹی، چہرے سرخ اور ناک چپٹی ہوگی، ان کے چہرے تہ بتہ ڈھال کی طرح ہوں گے، اور قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تم ایسی قوم سے جنگ نہ کر لو گے جن کے جوتے بالوں والے چمڑے کے ہوں گے۔ تاریخ میں تاتاریوں کے حملے اور مسلمانوں پر ان کے ظلم و ستم کی مثالیں ان احادیث سے ملتی ہیں۔ تاتاریوں نے اسلامی دنیا کو جس بربریت کا نشانہ بنایا وہ تاریخ کا ایک المناک باب ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے بڑے بڑے شہروں جیسے بخارا، سمرقند، رے، ہمدان، مرو،
نشاپور اور بغداد کو تباہ کر دیا۔ 656 ہجری میں تاتاریوں نے بغداد پر حملہ کر کے عباسی خلافت کو ختم کر دیا اور خلیفہ مستعصم باللہ کو بے دردی سے قتل کر دیا۔ اس وقت تاتاریوں کی دہشت اتنی شدید تھی کہ مسلمان ان کے سامنے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں کرتے تھے اور وہ بآسانی ان کا قتل عام کرتے۔ تاہم تاریخ کی ایک روشن حقیقت یہ بھی ہے کہ بعد میں مسلمانوں کی ایک مختصر مگر پرعزم فوج نے ایمان اور صبر سے تاتاریوں کو ایسی شکست دی کہ ان کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ یہ فتح اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کی مدد اور مسلمانوں کی استقامت نے ایک بظاہر ناقابل شکست دشمن کو بھی شکست دے دی۔ سلطان مصر ملک مظفر سیف الدین قطز کے دور میں تاتاریوں کی طرف سے مسلمانوں پر ہونے والی مسلسل تباہ کاریوں کی خبریں اس تک پہنچ رہی تھیں۔ قطز کو یہ بخوبی احساس تھا کہ تاتاریوں کا اگلا ہدف مصر ہی ہو سکتا ہے، تاہم دفاعی حکمت عملی اپنانے کی بجائے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ تاتاریوں پر پہل کر کے حملہ کر دیا جائے، بجائے اس کے کہ وہ خود ان کے نشان پر آئیں۔ اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے 25 رمضان 658 ہجری 1260 عیسوی کو قطز مصر کی اسلامی فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہوا اور فلسطین کے معروف مقام عین جالوت پر تاتاریوں کے ساتھ معرکہ آرائی کی۔ تاتاری فوج جو کہ دنیا میں خود کو ناقابل شکست سمجھتی تھی، اس کو اچانک حملے کی توقع نہیں تھی۔ انہوں نے کئی سالوں تک مسلمانوں کو ہر میدان میں شکست دی تھی، اس لیے انہیں یقین تھا کہ ان کے سامنے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تاہم عین جالوت کے اس معرکے میں مسلمانوں نے ان پر ایسی زبردست فتح حاصل کی کہ تاتاری فوج بکھر گئی۔ اس شکست سے تاتاری فوج کے سپاہی حواس باختہ ہو گئے اور فرار ہونے لگے۔ مصری فوج نے ان کا تعاقب کیا، بڑی تعداد میں تاتاری فوجیوں کو قتل کیا اور بہت سوں کو گرفتار کر لیا۔ اس فیصلہ کن فتح نے تاتاریوں کی سوچ کو یکسر تبدیل کر دیا۔ جن تاتاریوں کو پہلے مسلمانوں پر غلبہ حاصل تھا، وہ اب مسلمانوں کی استقامت اور ایمان سے اس قدر متاثر ہوئے کہ بہت سے تاتاری اسلام قبول کرنے لگے۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا، جہاں ایک بظاہر ناقابل شکست دشمن کو ایمان اور حکمت سے شکست دے دی گئی۔ یہاں یہ بات اہم ہے کہ بہت سے مورخین نے تاتاریوں کو یاجوج ماجوج کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، لیکن قرآن و حدیث سے یہ مطابقت نہیں رکھتی۔ تاتاریوں کو یاجوج ماجوج کہنا ایک تاریخی قیاس تھا جو کچھ مورخین نے کیا، لیکن قرآن اور احادیث کی روشنی میں یاجوج ماجوج ایک مخصوص قوم ہے جن کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر واضح طور پر ملتا ہے، جس میں انہیں دو وحشی اور خونخوار قبائل کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اپنے ارد گرد ظلم و ستم کرتے تھے۔ علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر المیزان میں لکھا ہے کہ توریت میں موجود معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کئی بڑے بڑے قبائل تھے جو شمالی ایشیا کے دور دراز علاقوں میں آباد، جنگجو اور غارت گر تھے۔ یہ لوگ اپنے حملوں سے خوف اور دہشت پھیلاتے تھے اور زمین میں فساد کرتے تھے۔ یہاں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ذکر تاتاریوں کے ساتھ صرف تاریخی مفروضوں کی بنیاد پر کیا گیا تھا، جبکہ اسلامی تعلیمات میں یاجوج ماجوج کا خروج ایک قیامت کی بڑی نشانی کے طور پر ہوگا جو آخری زمانے میں رونما ہوگا۔ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر یہ معمول بن چکا تھا کہ پہاڑ کے دوسرے طرف سے بدصورت، وحشی اور خونخوار یاجوج ماجوج کی بڑی تعداد میں حملہ آور ہو کر مہذب انسانی دنیا پر تباہی پھیلانے آتے۔ ان کے لیے انسانوں کو قتل کرنا، مال مویشی لوٹنا اور کھیتوں کو برباد کرنا ایک عام سی بات تھی۔ لوگ ان حملوں سے انتہائی خوفزدہ تھے اور رب سے دعائیں مانگتے تھے کہ اس زمینی آفت سے ان کو نجات ہو۔ ایک صبح جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں ایک عظیم فوج ان کے میدانوں میں خیمہ زن ہو چکی ہے۔ پہلے تو لوگ حیران ہوئے اور خوفزدہ بھی، لیکن پھر کچھ مقامی سرداروں نے اس فوج کو اپنی مشکلات کا حل اور غیبی مدد سمجھا۔ وہ لشکر کے سپہ سالار سے ملاقات
ملاقات کے لیے نکلے۔ اجازت ملنے پر مقامی سرداروں کو اس عظیم فوج کے سپہ سالار کے خیمے میں لے جایا گیا۔ سپہ سالار نے انہیں خوش آمدید کہا اور یقین دلایا کہ ان کی فوج نہ تو ان کے علاقے پر قبضہ کرے گی اور نہ ہی ان کے مال و مویشی یا کھیتوں کو کوئی نقصان پہنچائے گی۔ سپہ سالار کے اخلاق اور نرمی سے متاثر ہو کر مقامی سرداروں کو تسلی ہو گئی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ جس شخص سے بات کر رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کے عظیم بادشاہ ذوالقرنین ہیں تو وہ حیران رہ گئے۔ انہوں نے دل میں سوچا کہ شاید قدرت کی طرف سے یہ شخص واقعی ان کے لیے نجات دہندہ بن کر آیا ہے اور وہ ان وحشی یاجوج ماجوج سے ان کی حفاظت کرے گا۔ ذوالقرنین نے سرداروں کو غور و فکر میں مبتلا دیکھا تو ان سے مخاطب ہو کر کہا، اے میرے قابل احترام دوستو، میں اپنی بادشاہت سے دور سفر پر ہوں، لیکن اگر میں آپ کی کوئی خدمت کر سکوں تو مجھے خوشی ہوگی۔ یہ بات سن کر سرداروں کی دلی خواہش ان کے لبوں پر آ گئی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر ایک سردار آگے بڑھے اور عرض کیا کہ اے مہربان بادشاہ، اس پہاڑ کے دوسری جانب یاجوج ماجوج نامی قوم بستی ہے جو زمین پر بہت فساد اور تباہی پھیلاتی ہے۔ اگر ہم آپ کو کچھ خراج ادا کریں تو کیا آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا سکتے ہیں؟ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے محترم دوست، میرے رب نے جو کچھ مجھے عطا کیا ہے وہ بہت بہتر ہے، البتہ اگر تم لوگ اپنے زور بازو سے میری مدد کرو تو میں تمہارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کر دوں گا۔ یہی واقعہ قرآن مجید کی سورۃ کہف کی آیت نمبر 94 میں مذکور ہے، جس میں اہل علاقہ نے ذوالقرنین سے درخواست کی۔ انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس ملک میں فساد مچانے والے ہیں، کیا ہم آپ کے لیے کچھ محصول مقرر کر دیں اس شرط پہ کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں؟ ذوالقرنین کا جواب اگلی آیت میں دیا گیا ہے۔ ذوالقرنین نے کہا، مجھے میرے رب نے جو اختیار دیا ہے وہ بہتر ہے، تم اپنی محنت اور طاقت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا۔ یہ بیان واضح کرتا ہے کہ ذوالقرنین نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو قبول کرتے ہوئے لوگوں کو عملی طور پر شامل کیا اور ان کی مدد سے ایک عظیم دیوار تعمیر کی جو یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے قائم کی گئی۔ دوستو، ذوالقرنین کے بارے میں قرآن کریم میں صرف اتنا ذکر ملتا ہے کہ وہ ایک نیک، صالح اور عادل بادشاہ تھے جنہوں نے مشرق و مغرب کے کئی علاقوں کو فتح کیا اور وہاں عدل و انصاف قائم کیا۔ تاہم قرآن میں ان کی مکمل تفصیلات جیسے ان کا نام، قوم یا زمانہ بیان نہیں کیا گیا اور نہ ہی کسی صحیح حدیث میں اس کی تفصیل ملتی ہے۔ یہ معلومات زیادہ تر تاریخی روایات اور مفسرین کے اقوال پر مبنی ہیں جن میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ تاریخی روایات کے مطابق دنیا میں ذوالقرنین کے لقب سے کئی شخصیات مشہور ہوئیں اور ہر زمانے کے ذوالقرنین کو سکندر بھی کہا جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا جو سکندر مقدونی یا سکندر یونانی کے نام سے جانا جاتا تھا، جس کا وزیر مشہور فلسفی ارسطو تھا۔ بعض مورخین اور مفسرین جیسے حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ اور ابو حیان بحر محیط اور علامہ علوسی روح المعانی نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ قرآن میں ذکر ہونے والا ذوالقرنین یہی سکندر مقدونی ہے، لیکن یہ رائے درست نہیں سمجھی جاتی کیونکہ سکندر مقدونی ایک مشرک تھا جبکہ قرآن میں مذکور ذوالقرنین ایک مومن اور صالح شخصیت تھے۔ قرآن مجید میں جس ذوالقرنین کا ذکر ہے ان کے نبی ہونے کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، تاہم اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ ایک صالح اور نیک شخص تھے۔ کچھ علماء جیسے حافظ ابن کثیر کے نزدیک ذوالقرنین نبی تھے، لیکن جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک نیک صالح مسلمان بادشاہ تھے۔ اس طرح ذوالقرنین کے نبی ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی شخصیت کو قرآن میں ایک عظیم اور عدل پرور حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے جس نے یاجوج ماجوج جیسی خطرناک اقوام سے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک عظیم دیوار بنائی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دو کہ میں ان کا کچھ حال
تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں۔ واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انہیں زمین میں اقتدار بخشا تھا اور انہیں ہر کام کے وسائل عطا کیے تھے۔ پھر وہ ایک راستے پر چل پڑے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، اور وہاں انہیں ایک قوم ملی۔ ہم نے ان سے کہا، اے ذوالقرنین، تمہارے پاس دو راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ ذوالقرنین نے کہا، ان میں سے جو کوئی ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اسے ہم سزا دیں گے، پھر اسے اپنے رب کے پاس پہنچا دیا جائے گا اور وہ اسے سخت عذاب دے گا۔ البتہ جو کوئی ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا تو وہ بدلے کے طور پر اچھے انجام کا مستحق ہوگا، اور ہم بھی اس کے ساتھ نرمی اور آسانی کا معاملہ کریں گے۔ ناظرین، اس آیت میں ذوالقرنین کے عدل و انصاف اور ان کی قوت فیصلہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں اقتدار اور اختیار دیا تھا، لیکن انہوں نے اس طاقت کو ظلم اور زیادتی کے بجائے عدل و انصاف کے لیے استعمال کیا۔ یہ ان کے صالح اور نیک حکمران ہونے کا ثبوت ہے، جنہوں نے لوگوں کے ساتھ ایمان اور نیکی کی بنیاد پر سلوک کیا اور ظالموں کو ان کے کیے کی سزا دی۔ مفسرین اور مورخین نے قرآن میں مذکور ذوالقرنین کی شناخت کے حوالے سے مختلف شخصیات کا ذکر کیا ہے، جن میں سکندر اعظم، یمن کے حمیری بادشاہ اور فارس کے بادشاہ سائرس اعظم شامل ہیں۔ تاہم ذوالقرنین کی حقیقی شناخت کا تعین صرف قرآن مجید میں بیان کردہ نشانیوں کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کے مطابق ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا۔ اس نے 3 بڑی فوجی مہمات انجام دیں، یاجوج ماجوج سے حفاظت کے لیے ایک مضبوط آہنی دیوار بنائی اور زمین کے ایک وسیع حصے پر اس کی حکومت قائم تھی۔ مزید برآں ذوالقرنین کو یہودی روایات میں ایک اہم شخصیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے، لہٰذا اس بات کا بھی جائزہ لینا ضروری ہے کہ یہودی اس بادشاہ کو کس حیثیت سے دیکھتے تھے اور کون سی شخصیت ان کی نظر میں ہیرو تھی۔ قدیم دور کے بعض مفسرین نے سکندر اعظم کو ذوالقرنین قرار دیا ہے، تاہم اس رائے کو قبول کرنے میں کچھ مشکلات ہیں۔ اولاً سکندر اعظم سکندر مقدونی یا سکندر یونانی مذہبی لحاظ سے آتش پرست تھا، اور تاریخ میں اس کے ظلم و ستم اور فتوحات کے دوران قتل و غارت کی داستانیں عام ہیں۔ اس کے برعکس قرآن میں مذکور کردہ ذوالقرنین ایک صالح اور نیک بادشاہ کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دوم، سکندر اعظم کی حکومت مشرق و مغرب پر مکمل طور پر قائم تھی، جس طرح قرآن میں ذوالقرنین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کی سلطنت وسیع تھی۔ یمن کے حمیری بادشاہوں کے لیے ذو کا لقب استعمال ہوتا تھا، جیسے ذو نواس اور ذوالنون۔ اس خاندان میں ایک بادشاہ بھی گزرا ہے جسے ذوالقرنین کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بعض مفسرین نے اس حمیری بادشاہ کو ہی قرآن میں ذکر کردہ ذوالقرنین قرار دیا ہے۔ مشہور عالم البیرونی نے اپنی کتاب میں کچھ قدیم اشعار بھی نقل کیے ہیں جن میں اسی بادشاہ کو ذوالقرنین بتایا گیا ہے۔ تاہم یہ بات ابھی تک مکمل طور پر طے نہیں ہوئی کہ ذوالقرنین کی حقیقی شناخت کیا ہے، اور مفسرین میں اس موضوع پر اختلافات موجود ہیں۔ تاہم سکندر اعظم اور حمیری بادشاہوں کو ذوالقرنین قرار دینے کی آراء کو وسیع پیمانے پر قبولیت حاصل نہ ہو سکی۔ جدید مفسرین اور مورخین میں جیسے مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا انور شاہ کشمیری، مفتی محمد شفیع، مولانا ابوالعلا مودودی، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری، ڈاکٹر اسرار احمد اور مفتی محمد تقی عثمانی کا رجحان زیادہ تر سائرس اعظم، خورس، خسرو یا کورش کی طرف ہے۔ ان کے مطابق قرآن مجید میں بیان کردہ زیادہ تر نشانیاں سائرس اعظم پر پوری اترتی ہیں۔ یہودی روایت میں حضرت دانیال علیہ السلام کے ایک خواب کا ذکر ملتا ہے جس میں انہوں نے ایک لمبی سینگوں والے مینڈھے کو دیکھا جو مختلف سمتوں میں سینگیں مارتا تھا اور کوئی جانور اس کے مقابلے میں ٹھہرتا نہیں تھا۔ یہودی کتابوں کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر دی کہ مینڈھا ماد اور فارس کے بادشاہ کی علامت ہے، اسی وجہ سے یہودی ایک ایسے بادشاہ کے منتظر تھے جو انہیں ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلائے۔ تاریخی اعتبار سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ سائرس ہی وہ بادشاہ تھا جس نے ماد اور فارس کو متحد کیا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد ڈالی۔
سائرس نے کئی علاقوں کو فتح کیا، یہاں تک کہ اس کی سلطنت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ایک طرف سندھ اور ترکستان سے لے کر مصر اور لیبیا تک اور دوسری طرف مقدونیہ تک وسیع ہو گئی۔ شمال میں اس کی حکومت قفقاز اور خوارزم تک پھیل گئی تھی۔ سائرس اعظم کے بارے میں یہ بھی معروف ہے کہ وہ یہودیوں کے لیے ایک نجات دہندہ کی حیثیت رکھتا تھا، کیونکہ اس نے ان کے بابل کی اسیری ختم کی اور انہیں اپنے وطن واپس جانے کی اجازت دی۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی بھی سائرس کو بہت اہمیت دیتے ہیں، جو قرآن میں بیان کردہ ذوالقرنین کی صفات سے ملتی جلتی ہے۔ عملاً اس وقت کی پوری مہذب دنیا سائرس اعظم کے تابع تھی۔ سائرس نے یہودیوں کو بخت نصر جیسے ظالم اور جابر بادشاہ کی غلامی سے نجات دلائی اور ان کے مقدس شہر یروشلم کو دوبارہ آباد کیا۔ یہودیوں کے لیے یہ ایک اہم واقعہ تھا اور اسی وجہ سے سائرس کو یہودی روایات میں ایک نجات دہندہ کی حیثیت حاصل ہے۔ مزید برآں سائرس اللہ پر ایمان رکھنے والا ایک صالح اور نیک بادشاہ تھا۔ مولانا حفظ رحمان سیوہاری نے اپنی معروف کتاب قصص القرآن کی جلد سوم میں اس موضوع پر نہایت عمدہ عملی بحث کی ہے، جس میں سائرس کے ذوالقرنین ہونے کی دلیل پیش کی گئی ہے۔ قرن کا مطلب سینگ ہے اور ذو کا مطلب ہے دو، اس لحاظ سے ذوالقرنین کا مطلب ہوا دو سینگوں والا۔ اس لقب کی وجہ سے متعلق مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ کے مطابق سائرس کی دو زلفیں تھیں جن کی بنا پر انہیں ذوالقرنین کہا گیا۔ کچھ کا خیال ہے کہ مشرق اور مغرب پر حکومت کی وجہ سے انہیں یہ لقب ملا، جبکہ ایک اور رائے یہ بھی ہے کہ ان کے سر پر سینگوں جیسے نشان تھے۔ یہ تمام آراء ذوالقرنین کی شخصیت کو سمجھنے کی کوشش ہیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ قرآن نے انہیں ایک نیک، صالح اور عادل حکمران کے طور پر پیش کیا ہے، جو اللہ پر ایمان رکھتا تھا اور اس نے اپنی سلطنت میں عدل و انصاف کا بول بالا کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی ذوالقرنین سے ہونے والی گفتگو کا ذکر موجود ہے، جو اس وقت ہوئی جب انہوں نے ایک علاقے کو فتح کیا۔ اس بات پر سوال اٹھایا کہ آیا ذوالقرنین نبی تھے اور یہ گفتگو وحی کے ذریعے ہوئی تھی یا کسی اور ذریعے سے؟ علامہ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں انہیں نبی قرار دیا ہے، تاہم وضاحت بھی کی ہے کہ بیشتر علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ وہ نبی نہیں تھے۔ مفسرین کے مطابق ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین تک پیغام کسی پیغمبر کے ذریعے پہنچایا ہو یا پھر انہیں الہام ہوا ہو۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کی 3 اہم مہمات کا ذکر ملتا ہے۔ ان کی پہلی مہم مغرب کی جانب تھی، جہاں وہ ایک ایسی جگہ پہنچے جہاں مزید کوئی آبادی نہیں تھی اور سمندر ہی سمندر تھا۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے، یعنی غروب آفتاب کا منظر ایسا تھا جیسے سورج کسی سیاہ دلدل میں اتر رہا ہو۔ ذوالقرنین نے اس علاقے کو فتح کیا اور اس کے بعد یہ امتحان تھا کہ وہ وہاں کی شکست خوردہ قوم کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اے ذوالقرنین، تمہارے پاس 2 راستے ہیں، یا تو ان لوگوں کو سزا دو یا پھر ان کے معاملے میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ ذوالقرنین نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ ظلم کا راستہ اختیار کریں گے انہیں سزا دی جائے گی، اور جو ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے ان کے ساتھ نرمی برتی جائے گی۔ اس سے ان کی عادلانہ حکمرانی کا ثبوت ملتا ہے۔ ذوالقرنین نے اپنی دوسری مہم مشرق کی جانب کی، جہاں وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو کھلے میدانوں میں رہتی تھی اور سورج کی براہ راست دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی سایہ یا اوٹ نہیں رکھتی تھی۔ یہ قوم فطرت کے ساتھ ہم آہنگ تھی اور اپنی سخت زندگی کے عادی تھے۔ تیسری مہم کا ذکر قرآن میں واضح نہیں کیا گیا، تاہم مفسرین کے مطابق یہ سفر شمال کی جانب تھا، جہاں انہوں نے یاجوج ماجوج سے مقابلہ کیا اور ان کے حملوں سے حفاظت کے لیے ایک آہنی دیوار تعمیر کی۔ یہ 3 مہمات ذوالقرنین کی فتوحات اور انصاف پر مبنی حکمرانی کی عکاسی کرتی ہیں۔ یہیں پر ذوالقرنین کو وہ لوگ ملے جو یاجوج ماجوج کے حملوں اور فساد سے بچنے کے لیے ان کی مدد مانگ رہے تھے۔ ذوالقرنین نے ان کی مدد کرنے کی حامی بھری اور ان کے لیے ایک مضبوط دیوار بنانے کا وعدہ کیا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 96 اور 97 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، مجھے لوہے کے تختے لا دو، یہاں تک کہ جب دونوں سروں کے بیچ کو برابر کر دیا تو کہا کہ دھونکو
یہاں تک کہ جب اسے آگ کر دیا تو کہا کہ تم میرے پاس تانبا لاؤ تاکہ اس پر ڈال دوں۔ پھر وہ نہ اس پر چڑھ سکتے تھے اور نہ اس میں نقیب لگا سکتے تھے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں ذوالقرنین کا قول آتا ہے، کہا ذوالقرنین نے یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے ریزہ ریزہ کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ ذوالقرنین نے دونوں پہاڑوں کے درمیان موجود خلا کو لوہے کی بڑی اور موٹی چادروں سے پر کر دیا، پھر ان چادروں کو خوب گرم کر کے ان پر پگھلا ہوا تانبا اور سیسا ڈالا تاکہ وہ مضبوط ہو جائیں۔ اس دیوار کو اتنا مضبوط بنایا گیا کہ یاجوج ماجوج کے لیے اسے عبور کرنا یا اس میں نقب لگانا ناممکن ہوگا۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تحریروں میں بیان کیا ہے کہ اس دیوار کے آثار آج بھی بحیرہ کیسپین کے مغربی ساحل کے ساتھ داریال اور دربند کے درمیان موجود ہیں۔ یہ دیوار تقریباً 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے مطابق آج سے سینکڑوں سال پہلے لوہے اور تانبے کی اتنی بڑی دیوار بنانا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ داریال روس اور جارجیا کے درمیان ایک دریائی گھاٹی ہے اور داریال اور دربند کے درمیان کا یہ راستہ کوہستانی دروں پر مشتمل ہے، جہاں اس دیوار کے آثار آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری اپنی کتاب عقیدۃ الاسلام میں تحریر فرماتے ہیں کہ مختلف ادوار میں مفسد اور وحشی قوموں کے حملوں سے بچاؤ کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں دیواریں تعمیر کی گئیں۔ یہ دیواریں ان وحشی قوموں کی طاقت و تاراج کو روکنے کے لیے بنائی گئیں۔ حضرت مولانا حفظ الرحمن سیوہاری نے اپنی کتاب قصص القرآن میں یاجوج و ماجوج کی تباہ کاریوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ان کا شر اور فساد ایک وسیع علاقے میں پھیلا ہوا تھا۔ ایک طرف کاکیشیا کے نیچے بسنے والے لوگ ان کے ظلم و ستم کا شکار تھے، جبکہ دوسری طرف تبت اور چین کے باشندے بھی ان کے حملوں سے محفوظ نہیں تھے۔ یاجوج و ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے مختلف ادوار میں مختلف جگہوں پر کئی دیواریں تعمیر کی گئیں۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں ذکر کیا ہے کہ عباسی خلیفہ واثق باللہ نے صد ذوالقرنین کی حقیقت جاننے کے لیے ایک جماعت کو روانہ کیا تھا۔ تحقیق کے بعد اس جماعت نے بتایا کہ یہ دیوار لوہے سے بنی ہوئی ہے، اس میں بڑے دروازے بھی ہیں جن پر قفل لگا ہوا ہے اور یہ دیوار شمال مشرق میں واقع ہے، واللہ عالم۔ یہ بیان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تاریخ میں یاجوج و ماجوج جیسے مفسد قوموں سے بچاؤ کے لیے مختلف کوششیں کی گئیں اور ذوالقرنین کی تعمیر کردہ دیوار کا بھی اسی سلسلے میں ذکر ملتا ہے۔ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی نے اپنی تفسیر روح المعانی میں تاتاریوں کو یاجوج ماجوج قرار دینے کے خیال کی سختی سے تردید کی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسا خیال رکھنا کھلی گمراہی اور احادیث کے نصوص کی مخالفت ہے۔ البتہ انہوں نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ تاتاریوں کا فتنہ یاجوج ماجوج کے فتنے سے مشابہت رکھتا ہے، لیکن ان دونوں کو ایک قرار دینا درست نہیں ہے۔ قرآن مجید اور احادیث میں یاجوج ماجوج کے خروج کو قیامت کی ایک بڑی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ ان کا خروج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ہوگا، جیسا کہ صحیح مسلم میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید وضاحت کی ہے کہ اہل یورپ کا یہ دعویٰ کہ انہوں نے پوری دنیا کا سروے کیا اور انہیں اس دیوار کا سراغ نہیں ملا قابل قبول نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خود ان لوگوں کی تصریحات میں موجود ہے کہ آج بھی بہت سے جنگلات، دریا، جزیرے اور صحرا ایسے ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں کیے جا سکتے۔ انہوں نے یہ امکان بھی پیش کیا کہ شاید اب دیوار ذوالقرنین موجود ہو، لیکن پہاڑوں کے گرنے اور آپس میں مل جانے کے باعث وہ دیوار ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر چکی ہو۔ تاہم دیوار ذوالقرنین کے قیامت تک باقی رہنے کا سب سے بڑا استدلال قرآن مجید کے الفاظ سے کیا جاتا ہے کہ جب قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کے نزول کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس آہنی دیوار کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور اسے زمین کے برابر کر دے گا۔ چنانچہ ہمارا پختہ عقیدہ ہے کہ یہ دیوار تا قیامت باقی رہے گی اور جب اللہ کا وعدہ آئے گا تو اسے ڈھا دیا جائے گا اور یاجوج
ماجوج کا خروج ہو جائے گا۔ ناظرین، محمد بن صائب روایت کرتے ہیں کہ ہندی قوم کے ایک بیٹے کا نام مکران تھا۔ سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بیٹوں میں عربوں کے اول ابوا سام ہیں اور ان سب میں خیر و فلاح ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حام سے قوم سوڈان، بربر اور قبط پیدا ہوئے۔ یہ تینوں قومیں مصر کی ہیں۔ حام کی اولاد کی رنگت سیاہ اور کچھ سفیدی مائل ہے جو حبشی النسل ہے۔ یافس بن نوح علیہ السلام سے ترک، ہمقالیہ اور یاجوج ماجوج کی قومیں پیدا ہوئیں جن کا رنگ سرخی مائل سیاہ ہے۔ یاجوج ماجوج کے متعلق اسرائیلی روایات اور تاریخی قصے کہانیوں میں بہت سی عجیب و غریب باتیں مشہور ہیں جنہیں بعض مفسرین نے تاریخی حیثیت سے نقل کیا ہے۔ تاہم قرآن مجید اور حدیث میں یاجوج ماجوج کے متعلق جو معلومات دی گئی ہے وہی ہمارے لیے مستند اور معتبر ہیں۔ اس کے علاوہ جو تاریخی یا جغرافیائی تفصیلات مختلف کتب میں بیان کی گئی ہیں وہ تضاد اور اختلافات سے بھری ہوئی ہیں اور ان کے صحیح یا غلط ہونے کا قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج ہر روز دیوار ذوالقرنین کو کھودتے ہیں۔ جب وہ دیوار میں شگاف ڈالنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو ان کا نگران کہتا ہے کہ اب واپس چلو، کل ہم اسے مکمل کھول دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اگلے روز وہ پھر کھودنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پھر دیوار کو درست فرما دیتا ہے اور مضبوط کر دیتا ہے۔ یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا یہاں تک کہ ان کے خروج کا وقت آ جائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے نکلنے کا حکم دے گا۔ یہ حدیث یاجوج ماجوج کے خروج کے بارے میں واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ ان کا خروج ایک خاص وقت میں ہوگا اور وہ دیوار ذوالقرنین کو کھود کر باہر آئیں گے جب اللہ تعالیٰ انہیں کھولنے کی اجازت دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے خروج کے متعلق تفصیل بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج دیوار کو آخری حد تک کھود ڈالیں گے تو اس دن ان کا نگران کہے گا کہ انشاءاللہ تعالی ہم کل اسے پار کر لیں گے۔ اگلے دن جب وہ دیوار کی طرف واپس آئیں گے تو وہ دیوار کو اسی حالت میں پائیں گے جیسے وہ اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ پھر وہ دیوار کو توڑ ڈالیں گے اور باہر نکل کر دنیا میں حملہ آور ہوں گے۔ وہ ہر چیز کو تباہ کر دیں گے، سارا پانی پی جائیں گے اور لوگ ان سے بچنے کے لیے بھاگ جائیں گے۔ پھر وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے اور تیر خون میں ڈوبے ہوئے واپس آئیں گے۔ اس پر وہ غرور سے کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر لیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے خلاف ایک کیڑا پیدا کرے گا جو ان کی گردنوں میں گھس جائے گا اور انہیں ہلاک کر دے گا۔ ام المومنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان دکھائی دیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، عرب ہلاک ہو جائیں گے کیونکہ شر بہت قریب آ چکا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں ایک سوراخ ہو چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ نے شہادت کی انگلی اور انگوٹھے سے حلقہ بنایا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم میں نیک لوگ موجود ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب شر اور فحاشی زیادہ ہو جائے گی تو یقیناً بربادی ہوگی۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہے اور جب ان کا ظہور ہوگا تو دنیا میں بہت بڑا فساد برپا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ایک عجیب طریقے سے ہلاک کرے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی واضح کیا کہ جب معاشرے میں گناہ اور برائیاں بڑھ جائیں گی تو نیک لوگوں کی موجودگی کے باوجود اللہ کی طرف سے عذاب آ سکتا ہے۔ صحیح بخاری کے احادیث میں حضرت زینب اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یاجوج اور ماجوج کے متعلق کئی روایات ملتی ہیں۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت اور یاجوج ماجوج کے خروج کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے فرمائے گا اے آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کریں گے حاضر ہوں۔
فرما بردار ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جو لوگ جہنم میں ڈالے جانے والے ہیں انہیں نکال لو۔ حضرت آدم علیہ السلام پوچھیں گے جہنم میں ڈالے جانے والے کتنے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہر 1000 میں سے 999۔ اس وقت قیامت کی ہولناکی کا عالم یہ ہوگا کہ بچے خوف سے بوڑھے ہو جائیں گے، حاملہ عورتیں اپنا حمل گرا دیں گی اور لوگ ظاہری طور پر نشے کی حالت میں ظاہر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے عذاب کی شدت ہوگی۔ یہ بات سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ معاملہ بہت سخت محسوس ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ہم میں سے وہ خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہیں خوشخبری ہو ہر 1000 میں سے 999 یاجوج ماجوج کی قوم سے ہوں گے اور تم میں سے ایک جنتی ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ تم لوگ اہل جنت کا 1/3 حصہ ہوگے۔ صحابہ نے اس پر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور تکبیر کہی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے مجھے امید ہے کہ آدھا حصہ اہل جنت کا تم لوگ ہوگے۔ تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کسی سیاہ بیل کے جسم پر سفید بالوں کی یعنی معمولی تعداد ہوتی ہے۔ ناظرین، صدی ذوالقرنین کی تکمیل کے بعد ذوالقرنین نے وہاں کی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے لیکن جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو وہ اسے زمین بوس کر دے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر یاجوج ماجوج کے خروج کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے خروج کے وقت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت مہدی علیہ السلام اور دجال کے خروج کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ اسے شمار کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ ان کا بے پناہ سیلابی ریلا اتنی شدت اور تیز رفتاری سے آئے گا کہ کوئی انسانی طاقت انہیں روک نہیں سکے گی۔ ان کی فوجیں پہاڑوں اور ٹیلوں سے لڑھکتی ہوئی ہر جگہ پھیل جائیں گی اور ان کی کثرت کی وجہ سے وہ ہر بلندی اور پستی پر چھا جائیں گے۔ تفسیر عثمانی میں اس واقعے کی وضاحت کی گئی ہے کہ یاجوج ماجوج کا سیلاب اس قدر زبردست ہوگا کہ دنیا کی کوئی قوم یا طاقت ان کے حملے کا مقابلہ نہیں کر سکے گی۔ یہ ایک بڑا فتنہ ہوگا اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کے طور پر ظاہر ہوگا۔ قرآن و سنت کی تصریحات سے یہ بات بھی واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کوئی عجیب الخلقت مخلوق نہیں ہے بلکہ ان کا تعلق نسل انسانی سے ہی ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں اور ان کا نسب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس سے جا ملتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاجوج ماجوج کے بارے میں تفصیل سے بیان فرمایا ہے جو حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ حدیث میں دجال کا ذکر کرنے کے بعد یاجوج ماجوج کے بارے میں وضاحت کی گئی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج کا ظہور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد ان کی موجودگی میں ہوگا۔ اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائے گا کہ میں نے اپنے بندوں کو نکال دیا ہے، ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں ہے، تم میرے بندوں کو اکٹھا کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کرے گا اور وہ ہر اونچی جگہ سے امڑتے ہوئے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی ابتدائی جماعتیں بحیرہ تبریہ یعنی بحیرہ گلیل سے گزریں گے اور اس کا سارا پانی پی جائیں گے۔ جب ان کی آخری جماعت وہاں پہنچے گی تو وہ کہیں گی کہ کسی وقت یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ بحیرہ تبریہ جو اسرائیل میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، اپنے وسیع رقبے کے باوجود یاجوج ماجوج کے سیلابی ریلے کے سامنے بے بس ہو جائے گی۔ بحیرہ تبریہ کا محیط 53 کلومیٹر، لمبائی 21 کلومیٹر اور چوڑائی 13 کلومیٹر ہے اور یہ اسرائیل میں موجود میٹھے پانی کا ایک اہم ذخیرہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا اس جھیل کا پانی ختم کر دینا ان کی بے پناہ تعداد اور تباہ کن قوت کی عکاسی کرتا ہے اور اس واقعے کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے۔
یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے مطابق ہے، جس میں یاجوج ماجوج کے خروج اور ان کے بعد پیش آنے والے حالات کی تفصیل دی گئی ہے۔ جب یاجوج ماجوج دنیا پر حملہ آور ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کے شر سے بچنے کے لیے کوہ طور پر محصور ہو جائیں گے۔ ان حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کر دے گا، جس سے یہ سب یک لخت ہلاک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پہاڑ سے نیچے اتریں گے تو زمین یاجوج ماجوج کی لاشوں سے بھری ہوئی ہوگی اور ان کی لاشوں سے پیدا ہونے والی بدبو ہر طرف پھیلی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، جس پر اللہ تعالیٰ بہت سے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ کی گردن کی مانند ہوں گی۔ یہ پرندے یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر وہاں لے جائیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ زمین پر بارش برسائے گا، جس سے ہر چیز دھل کر صاف شفاف ہو جائے گی۔ زمین کو دوبارہ اپنی برکتیں لوٹانے کا حکم ہوگا اور زمین سے پھل اور پھول دوبارہ پیدا ہوں گے۔ ان دنوں میں ایسی برکت ہوگی کہ ایک انار ایک پوری جماعت کے لیے کافی ہوگا اور اس کے چھلکے کو لوگ چھتری کے طور پر استعمال کریں گے۔ اسی طرح دودھ میں بھی برکت ہوگی کہ ایک گائے سے اتنا دودھ نکلے گا جو پورے قبیلے کے لیے کافی ہوگا اور ایک بکری پورے گھرانے کو دودھ فراہم کرے گی۔ اس دوران اللہ تعالیٰ ایک خوشگوار ہوا بھیجے گا جو مسلمانوں کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ ہوا مسلمانوں کی بغلوں کے نیچے ایک بیماری پیدا کرے گی اور وہ سب وفات پا جائیں گے۔ اس کے بعد صرف بدکار لوگ زمین پر باقی رہ جائیں گے جو جانوروں کی طرح کھلی بدکاری کریں گے اور انہی لوگوں پر قیامت قائم ہوگی۔ یہ حدیث یاجوج ماجوج کے فتنے اور ان کے بعد کے حالات کو بیان کرتی ہے جو قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں رونما ہوں گی۔ حضرت نواس بن سمعان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج اس قدر زیادہ اسلحہ چھوڑ کر مریں گے کہ مسلمان 7 سال تک ان کی کمانوں، تیروں اور ڈھالوں کو ایندھن کے طور پر استعمال کریں گے۔ یہ حدیث یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد کے حالات کو بیان کرتی ہے کہ ان کی تعداد اور وسائل اتنے زیادہ ہوں گے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے چھوڑے ہوئے سامان کا فائدہ مسلمان لمبے عرصے تک اٹھائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ معراج کی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے قیامت کے وقت کے بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں علم نہیں تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا، انہیں بھی قیامت کے وقت کا علم نہیں تھا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، مجھے قیامت سے پہلے کے واقعات کی خبر دی گئی ہے، لیکن اس کے وقت کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دجال کے ظہور کا ذکر کیا اور فرمایا، میں نازل ہو کر دجال کو قتل کروں گا۔ پھر یاجوج ماجوج ہر ٹیلے سے تیزی کے ساتھ نیچے اترتے آئیں گے۔ وہ جس پانی کے پاس سے گزریں گے اسے پی جائیں گے اور جہاں بھی گزریں گے تباہی پھیلائیں گے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ انہیں ہلاک کر دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ اس کے بعد یاجوج ماجوج کی لاشوں سے زمین سڑاند سے بھر جائے گی۔ لوگ اللہ سے دعا کریں گے تو میں بھی اللہ سے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا جو ان کی لاشوں کو سمندر میں بہا کر پھینک دے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا اور زمین کو یوں کھینچ دیا جائے گا جیسے چمڑے کو کھینچ دیا جاتا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ جب یہ واقعہ ہوگا تو قیامت اتنی قریب ہوگی جیسے ایک حاملہ عورت جس کے گھر والوں کو علم نہیں کہ کب اچانک اس کی ولادت ہو جائے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہیں کہ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کے قریب ایک بہت بڑی نشانی ہے اور ان کا خاتمہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں سے ہوگا۔ ان کے مرنے کے بعد زمین ان کی لاشوں سے بھر جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ صاف کر دے گا اور پاک کرے گا۔ اس کے بعد قیامت کا وقوع قریب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ کہف اور سورۃ الانبیاء میں یاجوج ماجوج کا ذکر فرمایا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ
वआलिहि वसल्लम ने मुख्तलिफ अहादीस मुबारका में इस वाक़े की तफसीलात बयान फरमाई हैं। सहीह बुखारी में याजूज माजूज से मुतल्लिक़ 11 अहादीस मौजूद हैं। सहीह मुस्लिम में 7, जामे तिर्मिज़ी में 5, सनन इब्न माजा में 7, मसनद अहमद में 6, मिशकात में 4 और सनन अबू दाऊद में 1 हदीस है। मजमूई तौर पर याजूज माजूज के बारे में 47 अहादीस मुबारका मौजूद हैं। कुरान मजीद की 2 सूरतों और 47 से ज़्यादा अहादीस में याजूज माजूज के बारे में जो कुछ बयान किया गया है वही हकीकत है। क़यामत से कबल सदे ज़ुल्क़रनैन का टूटना, याजूज माजूज का मुहज़्ज़िब दुनिया पर हमला आवर होना और उनके फितने का ज़हूर इन निशानियों से है जिन पर ईमान रखना मुसलमानों के अक़ीदे का हिस्सा है। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और इस पर यकीन करना ईमान का लाज़मी जुज़्व है। अहले दुनिया के मनफी प्रोपेगंडा जो याजूज माजूज के वाक़े को अफसाना करार देते हैं, दरअसल उनके तअस्सुब और ला इल्मी पर मबनी है। मुसलमानों का अक़ीदा कुरान और हदीस की रोशनी में है और उसकी सच्चाई पर यकीन रखना एक दीनी फरीज़ा है। दोस्तों, याजूज माजूज का ज़हूर क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है और ये उस वक्त होगा जब दुनिया में बेहयाई, जुल्म और गुनाह आम हो चुके होंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुज़ैफ़ा बिन असयद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस में क़यामत की 10 बड़ी निशानियां बयान की हैं जिनका ज़हूर क़यामत से पहले होगा। नंबर 1, दजाल का खुरूज। नंबर 2, हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का दोबारा नाजिल होना। नंबर 3, याजूज माजूज का ज़हूर। नंबर 4, 3 जगहों पर ज़मीन का धंस जाना, एक मशरिक़ में, दूसरा मग़रिब में और तीसरा जज़ीरतुल अरब में। नंबर 5, धुएं का निकलना। नंबर 6, सूरज का मग़रिब से तुलू होना। नंबर 7, एक जानदार का ज़ाहिर होना यानी दाबतुल अर्द। नंबर 8, एक आग का निकलना है जो लोगों को मैदान महशर की तरफ इकट्ठा करेगी। ये निशानियां एक के बाद एक मुसलसिल ज़ाहिर होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें याजूज माजूज के फितना और तबाही से महफूज रखे, आमीन। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने प्यारों और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। कमेंट्स में हमें बताइए कि आप किन किन मौज़ूआत पर मज़ीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप हमसे सवालात भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये सब करने से पहले आपसे गुजारिश के चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अब मुलाकात होगी हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। फ़ी अमानुल्लाह।